मेरा कोई रोशनियों का सफर, सिलसिला दर सिलसिला है आरज़ुओं का सफर। कितने मौसम आए ठहरे और पुकारे चल दिए, छोड़ कर तन्हा हमें किसके सहारे चल दिए। कह कहो का आंसुओं का आरज़ुओं का हिसाब मांगता है वक्त हमसे, गुज़रे लम्हों का हिसाब मांगता है वक्त हमसे, गुज़रे लम्हों का हिसाब। भाग चलूं यादों के ज़िंदा से अक्सर सोचा, लेकिन जब भी क़स्द किया तो देखा ऊंची है दीवार बहुत। माजी की लकीरें, भूले बिसरे चेहरे, ख़ाबीदा चरागों की मध्यम रोशनी और आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम डीडी उर्दू की फ़ख्रिया पेशकश, तारीख़ी शऊर और आपके ज़ौक़ की तस्कीन के लिए एक अहम सिलसिला, एक अहम कोशिश, यादें। मैं आपका मेज़बान मोईद रशीदी। यादें ज़िंदगी का कीमती और हसीन सरमाया है। माजी के बग़ैर हाल का कोई तसव्वुर है न मुस्तक़बिल का। हमारे अतराफ़ और मुशाहिदे में ऐसी शख्सियतें हमेशा मौजूद होती हैं जिनके तजर्बात हमारे तजर्बों से न सिर्फ़ मुख्तलिफ़ होते हैं बल्कि ज़्यादा गहरे, ज़्यादा बामानी और काफ़ी दिलचस्प होते हैं। हम अपने इस प्रोग्राम में हर हफ्ते एक कद्दावर और अहम शख्सियत को बुलाते हैं और आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं। आइए, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उर्दू अदब के एक नुमायाँ शख्सियत, एक शायर की हैसियत से भी उनकी शनाख्त है, तंज़ुम-ए-ज़ाह निगार की हैसियत से भी उनकी शनाख्त है और उनकी शख्सियत के कई पहलू हैं। उनका इस्तकबाल करते हैं प्रोफेसर खालिद महमूद साहब। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं भाई, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद महमूद साहब, आपकी शख्सियत के कई पहलू हैं और सबसे पहले गुफ्तगू शुरू करने के लिए एक मौका हमारे पास है कि अभी अभी हाल ही में दिल्ली उर्दू एकेडमी की वाइस चेयरमैनशिप आपको अता हुई है। इसके लिए डीडी उर्दू की तरफ से मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप शायर हैं, अदीब हैं, एक मुमताज़ उस्ताद की हैसियत से आपकी शनाख्त है, आपके शागिर्दों का एक बड़ा हलका है जामिया में और भी कई हैसियतें हैं आपकी। सबसे बड़ी बात यह है कि फ़ाल हैसियत आपकी उर्दू अदब में है कि बहुत से प्रोग्राम्स आप करते रहते हैं ताकि इस ज़बान की तरोीज और इशाअत और ख़ुसूसन तलबा की सरपरस्ती और उनका जो एक ज़हनी इर्तक़ा है वो होता रहे। आपकी पैदाइश सरोंज में हुई जो मध्य प्रदेश का एक बहुत अहम इलाक़ा है, अदबी एतबार से हम सब जानते हैं, वाकिफ़ हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि वो इब्तिदाई हालात क्या थे जहाँ आपने आँखें खोली और अपने सफ़र का आगाज़ किया। जहाँ मेरी पैदाइश हुई वो बज़ाहिर एक छोटी सी बस्ती है, भोपाल से शुमाल में तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर। इब्तिदा में इन्हें आज़ादी से पहले वो रियासत टोंक का हिस्सा थी, रियासत टोंक का हिस्सा थी। लेकिन उसके बाद जब तकसीम अमल में आई और सूबा जात की तकसीम हुई तो वो बहुत दूर था टोंक से हमारी बस्ती, तो वो मध्य प्रदेश में शामिल हो गई। इस तरह से हमारी क़ुर्बतें यानी भोपाल से नज़दीक होने की वजह से उससे बढ़ गईं। इसी वजह से हमारी सरोंज के तमाम दूसरे लोगों की, हम लोगों की तालीम भी सरोंज के बाद भोपाल में हुई। तो सरोंज जो एक बस्ती है वो बड़ी मज़ेदार होती के एतबार से मुनफरिद है। जी जी। एक तो ये है कि बड़ी ज़रख़ेज़ इलाका है और साथ साथ ये है कि उस पर अंदर कोई रेलवे लाइन वहाँ से नहीं गुज़री, इसलिए दुनिया की वो तमाम नेमतें जो रेलों के ज़रिए पहुँचती हैं वो वहाँ पर ताख़ीर से पहुँची। लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे एक दूसरी दुनिया में है, किसी किस्म का किसी को कोई ना कोई सियासी गम, ना समाजी, ना दूसरे। अब तो खैर कुछ ये है कि अखबारात और रेडियो टीवी के असर से लोग बाखबर रहने लगे हैं दुनिया से, वरना उनकी अपनी एक दुनिया थी, अपने आप में एक मस्त दुनिया थी। और उस दुनिया में जो ख़ास चीज़ थी, वहाँ जो चीज़ ज़िंदा थी और मौजूद थी और गली गली और घर घर जिसका चर्चा था वो था अदब। और अदब में ख़ास तौर से शायरी।
اور شاعری میں اور اگر اس کو تخصیص کی جائے تو غزل، مذہب اور غزل دو چیزیں وہاں ساتھ ساتھ چلتی تھیں. چنانچہ اور یہ بڑا عجیب و غریب امتزاج ہے. چنانچہ یہ کہ مشاعرے بات بات پہ مشاعرے ہوتے تھے اور میلاد بھی ہوتا تھا. جو لوگ ایک وقت یعنی اگر دن میں کہیں مشاعرے میں شریک ہیں تو وہ شام کو میلاد پڑھنا ہے. عجیب بہت دلچسپ صورتحال تھی. تو یہ جو بستی ہے اس بستی کے اندر ایک تو حصے مزاح بہت ہے، دوسری بات یہ کہ شعر فہمی ہے. یعنی جو لوگ کے جن کو ہم ان پڑھ کہنا کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ میں کہوں کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ لوگ بھی شعر سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں. صحیح شعر پر آپ کو داد ملے گی، جو لوگ جاتے ہیں وہ اس کو محسوس کرتے ہیں. خیر اب تو اتنا عرصہ گزر چکا ہے اور اس زمانے کا منظرنامہ آپ نے، اس زمانے کا جو سرونج تھا اور آج کا جو سرونج ہے کافی فرق ہے اس میں. ہاں لیکن ہمارے عمر کے لوگوں کی بنیادیں ہیں، چاہے وہ کسی میدان میں یعنی نکل گئے ہوں، انہوں نے وہ ڈاکٹر ہو گئے، انجینئر ہو گئے، پروفیسر، لیکن یہ کہ ان کے لیے جیسا کہ آپ نے کہا یادیں، تو ہمارے لیے وہ یادیں دن بدن میٹھی اور شیریں اور خوبصورت ہوتی جاتی ہیں. یادوں کا ایک یہ بڑی خوبی ہے کہ جتنی پرانی ہوتی ہیں اتنی ہی اچھی لگتی ہیں اور یاد بھی بہت رہتی ہیں، تفصیل کے ساتھ یاد رہتی ہیں باتیں. یعنی اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ ایک مہینے یا ایک ہفتے پہلے کیا ہوا تھا تو مجھے سوچنا پڑے گا، لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ 50 سال پہلے اور 60 سال پہلے کی کچھ باتیں بتائیے تو بہت تفصیل کے ساتھ تمام چیزیں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں. میری تعلیم کا آغاز اور دوسرے لوگوں کی طرح وہاں ایک مدارس میں تعلیم کا آغاز ہوا. مدرسہ ہے ریاض المدارس. یوں تو ریاض المدارس میں بہت اساتذہ تھے اور ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ لوگ بھی ادب نواز تھے. یعنی یہ کہ وہاں بیت بازی بہت ہوتی تھی جو ہم لوگوں کے اس ذوق کا ذریعہ بنی ادبی، اور ساتھ ساتھ کچھ ایسے کردار تھے، کچھ ایسے غیر معمولی اساتذہ تھے جس میں سے میں ایک کا آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تھے حافظ صابر علی صاحب جو نابینا تھے، وہ حافظ صابر علی صاحب. لیکن یہ کہ ہم اپنی اس عمر میں ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ وہ نابینا نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ آنکھیں انہی کے پاس ہیں. کیا بات ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مثال میں آپ کو دوں کہ وہ ایک ہی وقت میں حفظ کراتے تھے. دو چار لڑکوں کو وہ سن رہے ہیں، وہ بچے ان کو سنا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ دونوں طرف دو رویا بہت سارے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں. اس درمیان سے اگر کوئی بچہ پنجوں کے بل بھی اٹھ کر باہر جاتا تھا تو انہوں نے کبھی ہی نہیں پوچھا کہ کون باہر جا رہا ہے. آپ ان کی حس عجیب سی تھی، وہ نام لے کے پوچھتے تھے. مثلا اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو محیط کہاں چلے؟ لوگ حیران ہوتے تھے، کہتے بھائی یہ کیسے سمجھ جاتے ہیں، جبکہ اس ترتیب سے بھی لوگ نہیں بیٹھتے تھے، ادھر ادھر بیٹھتے رہتے تھے. بہت بڑے ڈاکٹر تھے وہ پرندوں کے. لوگ ان کے پاس برغیاں لے کے آتے تھے کہ صاحب یہ فوراً انہوں نے دیکھا اس کو اور اس کے بعد کہا کہ بھئی یہ اتنے انڈے دے گی، اتنے کا جھول ہے. جھول کا مطلب یہ ہے کہ اگر 12 انڈے دے گی تو مسلسل 12 دے گی. اچھا. اسی طرح سے یعنی یہ اتنی عمر ہے اس کی وغیرہ. ایک بات اور یہ ہے کہ اگر جو بڑے جانور ہیں خاص طور سے اگر آپ ان کے پاس 2-4 لا کے ان کا ہاتھ پھروا لیں اور اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد بھی تبدیل کر دیں تو وہ فوراً کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ ہمارا نہیں ہے. یقین نہیں آتا تھا لوگوں کو. لیکن آزمائی بھی باتیں ہیں. روٹی بہت ورزش کرتے تھے، بڑے اچھا جسم تھا ان کا، مالش کرواتے تھے اپنے سر میں. ہم نے مالش ان کے کی اور خاص طور سے کھانا وانا اچھا استاد کی خدمت بھی کی، اور خاص طور سے ان کا جو کھانا تھا وہ خود پکاتے تھے. یہ ہم لوگ اس میں مدد کرتے تھے. تو وہ یعنی اس کی مٹی کے توے کی روٹی موٹی اور لکڑی والے چولہے پر بہت بہترین، یعنی میں سوچ کر مجھے وہ اچھا لگ رہا ہے. خوشبو جی بالکل عجیب سا، یعنی اور بہت بہترین لذیذ ترین وہ گوشت پکاتے تھے. تو ہم ان کی خدمت کرتے تھے، کچھ تو اس کے کھانے کے لالچ میں اور کچھ کہیں نہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ میں نے سیکھا ان سے، اور میں اور چیزیں تو شاید بھول گیا ہوں لیکن روٹی پکانا اب بھی آتی ہے. بڑی بالکل گیند جیسی گول روٹی، سرخ، اور یعنی سب پھولی ہوئی روٹیاں. تو یہ جو حافظ صاحب تھے وہ جس انداز سے چلتے تھے تو پیچھے سے دیکھ کر آپ کسی نابینا کے بارے میں یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ نابینا ہے. لیکن وہ بڑے اعتماد سے ان راستوں سے جن راستوں سے گزر چکے ہیں وہ ان سے. تو یہ ایک عجیب و غریب، بڑی محبت کرتے تھے لوگوں سے، اور بہت اچھا ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دل و دماغ پر ان کی یادوں کا بڑا اثر ہے. ہم جیسے تمام لوگوں کا ایسے بہت سے کردار اور بہت سے اساتذہ جن کی تربیت جنہیں حاصل ہوئی. مدرسے سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ جیسا کہ تلفظ تو صحیح ہو جاتا ہے، املا تو صحیح ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں. تو اس سے میں اردو میں
یہ جو ہمیں فائدہ ہوا آگے چل کر وہ دراصل انہی لوگوں کی تربیت کا نتیجہ ہے. اور بھی لوگ تھے، ایک آدھ صاحب تو ایسے تھے کہ جو یعنی پٹائی کسی کی کرتے تھے اور دیکھتے کسی کو تھے، اس کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ یہ مطلب کون ان کی زد میں آنے والا ہے. تو اس طرح کے لوگ تھے جو ان کی ذکر بہت ہوتا ہے ان لوگوں کا. جب ہم مل کے بیٹھتے ہیں تو وہ سب یادیں جو ہیں وہ بہت ہی یعنی پرکشش ایسی اچھی یادیں میٹھی میٹھی، جو چاہتا ہے کہ وہ زمانہ لوٹ آئے. حالانکہ وہ زمانہ بظاہر آج سے اتنا بہتر نہیں تھا، لیکن یہ کہ اچھا لگتا ہے وہ. تو اس اعتبار سے وہ ایک ماحول تھا، ادبی ماحول تھا. ادبی ماحول کا معاملہ بھی یہ تھا کہ وہاں مشاعرے بہت ہوتے تھے اور بہت اچھے اچھے شاعر کچھ ہمارے یہاں رہے. اثرات تھے ان کے، یعنی داغ کے اثرات تھے. اس کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کی بڑی کا خیال رکھتے تھے. بھوپال سے چونکہ قریب، بھوپال سے قریب تو بھوپال کے اثرات، سارے شاعر چلے آتے تھے. بھوپال سے جو قربت ہوئی وہ تو بعد میں ہوئی. پہلے تو ٹونک سے، ٹونک سے تعلق تھا اور داغ دہلوی کے شاگرد ٹونک میں کافی عاشق ٹوکی وغیرہ وہ کافی تھے. ان کے اثرات بعد میں بھوپال کے اثرات بہت زیادہ ہوئے. تو کلاسیکل رچاؤ اور کلاسیکل شاعری، اس کے بڑے اہم شاعر وہاں پر ناطق مالوی بہت مشہور شاعر تھے، دانش مالوی، راہی قاسمی، میر عرفانی. ناطق مالوی کا ایک شعر سنیے آپ مجھے، یعنی میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ شمع کے آنسو شکستے جام و مینا کی صدا. کیا بات. شمع کے آنسو شکستے جام و مینا کی صدا، جو سمجھتا جائے ہے محفل سے اٹھتا جائے. کیا بات ہے، واہ واہ. یا دوسرے شاعر یعنی ان کا شعر سنیے راہی قاسمی کا، جو زمانے کے جن سے ہم نے سیکھا ہے اور جس ماحول میں ہم رہے ہیں. ان کا شعر تھا کہ تمہاری ہم ان کی بزم سے اٹھ کر تو آ گئے لیکن، ہم ان کی بزم سے اٹھ کر تو آ گئے لیکن سوال یہ ہے کہ اب زندگی کہاں گزرے. کیا کہنے ہیں. اسی طرح میر تقی میر دلی میں تھے، ہمارے یہاں میر عرفانی تھے. میر عرفانی صاحب کا ایک شعر تو بہت مشہور ہوا 20ویں صدی میں، خوشتر گرامی، ہر 20ویں صدی میں ٹائٹل بنا ہوا تھا کہ جسے دیکھو خوشی کی جستجو ہے. واہ. جسے دیکھو خوشی کی جستجو ہے، خوشی ایک مستقل غم ہو گئی ہے. کیا بات. تو اس ایک یا اس انداز کے ان کے، یا اے شب غم کچھ خبر ہے آج وہ آنے کو ہیں، آج تجھ سے عمر بھر کا ساتھ چھوٹا جائے ہے. کیا بات. تو یہ اس طرح کے یہ لوگ تھے اور بڑی مستقل شعر و شاعری کے چرچے رہتے تھے. ہم لوگ بھی دو زانو بیٹھ جایا کرتے تھے ان کے سامنے اور ان سے سیکھتے تھے، وہ پڑھتے تھے. حوصلہ بھی بڑھاتے تھے جو لوگ شاعری کرتے تھے. تو ایک ایسا ماحول تھا جس میں یعنی ادب جو ہے، جو شخص کے اگر ادب کا ذوق نہیں رکھتا تو اس میں غالباً وہ انفٹ تھا، اس سلونج میں ہی غالباً، چونکہ خواتین و حضرات و سارے کے سارے لوگ یا تو شعر کہتے تھے ورنہ یہ کہ ان سے کسی نہ کسی طریقے سے ایک تعلق رکھتے تھے. ظاہر اسی ماحول کی عطا ہے کہ آپ کے اندر بھی شاعری کی کوپل پھوٹی اور آپ نے شاعری سے اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا. ہمارا جو پس منظر ہے، ہمارے خاندان میں کوئی شاعر نہیں ہوا دور دور تک. ہمارے جو اجداد تھے وہ اس کے بانی ریاست ٹونک کے نواب امیر خان امیر الدولہ، ان کے ساتھ افغانستان سے آ گئے تھے اور ساتھ ساتھ پھر چلا سلسلہ. لیکن یہ کہ مجھے تاریخ میں کوئی میرے ساتھ یہ ہوا کہ اس ماحول نے ایک مرتبہ یہ ہوا، اس کا بھی ایک واقعہ یہ ہے کہ وہاں ایک مشاعرہ ہوا جس کا مصرع طرح تھا کہ اپنا مقام لے کے رہے ہم جہاں رہے. وہاں یہ مصرع جو ہے اس پر ایک گرہ لگائی وہاں کے ایک استاد شاعر نے، جو شاعر تو کم تھے لیکن وہ صاحب ثروت بہت تھے. تو وہ سب آ کر ان کے گھر پہ بیٹھتے تھے، چائے وائے پیتے تھے اور ان کے ہر شعر پہ خوب داد دیتے تھے. ان کا بہت سادہ لوگ انسان تھے، اچھن میاں راز. تو انہوں نے ایک اس پہ گرہ لگائی کہ ان کی گرہ تھی کہ مانا کہ بن کے گردے رہے کارواں رہے، مانا کہ بن کے گردے رہے کارواں رہے، اپنا مقام لے کے رہے ہم جہاں رہے. ہم یہ 15 سال کے تھے، چھوٹی سی عمر تھی، وہ بیٹھے ہوئے تھے. سارے لوگ واہ 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 اور بار بار واہ واہ، جتنی مرتبہ واہ واہ اتنی چائے آتی ہے آ رہی ہے، سب کچھ یعنی خوب داد ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ میں خاموش بیٹھا، میں ظاہر ہے مجھے زیادہ سمجھ بھی نہیں تھی، لیکن دوسروں کو دیکھ کر جو واہ واہ کیا کرتے تھے اس کا بھی جی نہیں چاہا. جب باہر آئے تو ہمارے ایک بہت محترم دوست تھے، ہم سے عمر میں بڑے تھے، بہت اسمارٹ انسان، نئے تعلیم یافتہ وقار فاطمی. تو انہوں نے مجھے باہر آ کے کہا کہ یہ شعر کیا تمہیں پسند نہیں آیا کہ سمجھ میں نہیں آیا؟ تو میں خاموش رہا. انہوں نے اصرار کر کے پوچھا تو میں نے کہا کہ مجھے اس کا خیال پسند نہیں ہے، یہ جو مسئلہ لگایا ہے مجھے اس کا خیال پسند نہیں ہے. کیا پسند نہیں ہے؟
تو میں نے کہا کہ یہ انہوں نے مصرع کہا ہے کہ مانا کہ بن کے گردے رہے کارواں رہے، تو کارواں کے گرد بن کے کیوں رہے؟ ہمیں تو کارواں کے، حالانکہ ہم خود اس وقت کارواں کی گرد ہی تھے، اس کے بعد بھی ہم نے کہا کہ ہم کارواں کی گرد بن کے کیوں رہے؟ اور اگر بالفرض محال حالات نے ہمیں کارواں کی گرد ہی بنا دیا ہے تو ہم اس پہ فخر کرنے کی بات کیا ہے؟ صحیح بات، کیونکہ دوسرے مصرع تو فخریہ ہے کہ اپنا مقام لے کے رہے ہم جہاں رہے، تو یہ اگر ہم بن بھی گئے گرد تو مجھے اس پر فخر کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، اس لیے میں اس خیال سے متفق نہیں ہوں۔ اور میں نے کہا ان سے مت کہیے، وہ تو بہت بڑی شخصیت ہیں، بس لیکن مجھے یہ خیال پسند نہیں آیا۔ ان سے میں نے کہا کہ نہیں بھائی تم نے تو یار سوچا تو بہت صحیح۔ میں نے کہا نہیں، میرا کچھ بھی سوچا ہو لیکن میرا اپنا یہ، تو مجھ سے کہا تم بھی کوشش کرو، تو میں نے کہا مجھے آتی نہیں شاعری، یہ انہوں نے مجھ سے کہا۔ اور اس کے بعد میرا رات کو ایک ذہن بن گیا، تو میں نے جناب علی اس پر ایک مصرع اپنے طور پر لگا دیا۔ تو میں نے مصرع لگایا اس پر کہ ہر آسماں پہ، اس زمانے میں یہ 40-50 سال پرانی بات، 40 سال پرانی تو ہوگی، ہر آسماں پہ مثل مہو کہکشاں رہے۔ ہر آسماں پہ نوجوان تھے، ہر آسماں پہ مثل مہو کہکشاں رہے، اپنا مقام لے کے رہے ہم جہاں رہے۔ ہم نے یہ کہہ دیا۔ تو انہوں نے ان سے جا کے بتا دیا کہ صاحب وہ آپ کے خیال سے، میری طلبی ہوئی، میں بہت ڈرا کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو پہلے تو انہوں نے تھوڑا سا یہ خفگی کا اظہار کیا کہ آپ بہت بڑے شاعر ہو گئے ہیں آپ، لیکن وہ یہ جو خفگی تھی، ناراضگی ان کی، وہ دکھاوے کی تھی۔ بعد میں انہوں نے ہمیں سر پہ ہاتھ رکھا، شاباشی دی اور 1 روپیہ دیا کہ خوش رہو، تمہاری جو خیالات ہیں وہ بہت بلند ہیں اور خدا کرے تم بہت ترقی کرو۔ دعائیں دی انہوں نے، ان کی عظمت دیکھی، حالانکہ استاد تھے۔ اور اس کے بعد یہ کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ عمل کیا جو مجھے اتنا حوصلہ ملا اس سے، اور میرے جیسا کیسے لوگ ہیں یہ، کس طرح سے ان جیسے استاد، یہ سارا سرون ان کی تعریف کر رہا ہے، ایک بچہ وہ دوسرے انداز میں گفتگو کر رہا ہے، تو اس پر تو سرزنش ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے میرے حوصلہ افزائی کی۔ اس سے پھر ہمارا حوصلہ، حالانکہ زیادہ رواج نہیں تھا اس زمانے میں حوصلہ افزائی کرنے کا، لیکن بعض لوگ ایسا کرتے تھے۔ ان میں ایک یہ واقعہ تھا جس کے بعد میرا جی چاہا کیا، ایک یعنی شروع ہو گئی ایک سلسلہ، اور پھر ہم نے کچھ نظمیں وغیرہ کہیں۔ تو یہ اس طرح کے جو سرونج کے اندر مختلف کریکٹر تھے، کردار تھے، وہ بہت یاد آتے ہیں۔ ظاہر ہے بڑا واقعہ آپ کی زندگی کا بڑا اہم حصہ رہا ہے سرونج سے۔ پھر آپ نے بھوپال کا سفر کیا اور تعلیم کی غرض سے کیا، وہاں حمیدیہ کالج اور سیفیہ کالج، دو بڑے کالج، مشہور کالج اس زمانے کے بھی، آج بھی جو شخصیات وابستہ تھیں اس کالج سے، ان دونوں کالجز سے، وہ بہت اہم، خاص طور پر ہمارے اردو ادب کی تاریخ میں اور جدید تاریخ میں تو بہت نمایاں نام ہے، کئی لوگ ہیں ایسے۔ بہرحال خالد محمود صاحب، سرونج سے بھوپال تک کا یہ جو سفر ہے، اور بھوپال سے پھر آپ دلی آئے، لیکن دلی کی دنیا ایک الگ دنیا ہے، بھوپال ایک ادبی مرکز ہے، زبان کے اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں، اسلوب کے اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں، تو کئی شخصیات ہمیں وہاں نظر آتی ہیں ادب کی بڑی قداور۔ اس زمانے میں جب آپ طالب علم تھے بھوپال میں، تو کیا منظرنامہ تھا ادب کا؟ اب دیکھیے، سرونج سے بھوپال آنا میرے لیے آسان نہیں تھا، یعنی اس لیے نہیں کہ سرونج سے بھوپال کا راستہ ہمیشہ خراب رہا، اور آج بھی الحمدللہ وہ خراب ہی ہے، وہاں سے ٹرین جاتی نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں وہ ان میں ان راستوں پر کیا اثرات ہیں کس آصف کے، کہ وہ کبھی اچھے نہیں ہوتے، بنتے بھی ہیں تو 2-4 مہینے کے بعد پھر وہ، ہم ابھی پچھلے دنوں گئے تھے تو بڑی دشواریوں سے پہنچے، یہ سلسلہ ہے۔ لیکن یہ کہ دوسرے ہمارے معاشی حالات اچھے نہیں تھے، ہم لوگ اس قابل نہیں تھے کہ بھوپال جا کر وہاں پر یعنی وہاں جا کے رہیں اور تعلیم کا جو مصارف وعدہ کریں، قیام و طعام کی ذمہ داری، والدین کافی بڑا خاندان تھا، گھر بڑا تھا، والد کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، تو پھر مسائل تھے، لیکن پھر ہی میرا ایک جنون تھا، ایک شوق تھا، میں چلا گیا بھوپال۔ تو بھوپال جانے کے بعد پہلی فرصت میں ہمیں جو یعنی جن چیزوں سے واسطہ پڑا، ایک تو کمرے کا کرایہ، دوسرے کھانا پینے کے لیے، اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ فیس اور کتابوں وغیرہ کے لیے۔ اچھا، ہم سرونج والوں کے بارے میں ایک بات اور بتا دوں کہ وہ لوگ خوش خوراک ہیں، بہت زیادہ کھانا بہت کھاتے ہیں۔ اس زمانے میں جوانی میں 8-10 تندوری روٹی کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ 8-10 سے اتنی کھانے کے بعد اگر اتنے ہی کیلے مل جائیں 1 درجن تو ان کو بھی کھا لیا کرتے تھے۔ تو عجیب، وہاں کا پانی کنووں کا پانی تھا، نل وغیرہ تھے نہیں اس زمانے میں، تو بڑے شیریں کنویں اور بڑے ہاضم۔ میں سمجھتا ہوں جو لوگ باہر سے جاتے تھے وہ بھی وہاں جا کر
میں تو وہاں کے اپنے ساتھیوں کو خوش خوراک نہیں بلکہ بد خوراک کہتا تھا کہ یہ ایسی خوش خوراکی ہے کہ اس کو تو افورڈ کرنا بھی آسان نہیں. لیکن سب لوگ یعنی سب کے کسان تھے, لوگوں کے اپنے مکانات تھے, تو غلہ تو آتا ہی تھا اکثر گھروں میں, تو وہ سب چلتا تھا. وہاں آنے کے بعد تو اب ہمیں ضرورت پڑی 50 روپے کی کم سے کم ہر مہینے. 30 روپے مہینے میں ہم نے ایک ہوٹل تھا کہکشاں, بلکہ نام ہم نے اس کو دیا تھا بعد میں, جس کے سب برتن باہر پڑے رہتے تھے کالے کالے, اور وہ سستا سا ہوٹل, 4-6 لڑکے تھے, تو اس میں 30 روپے مہینے میں انہوں نے ہمیں کھانے کا ٹھیکہ لے لیا, اور 10 روپے کا ناشتہ, اور 30 ایک کمرہ کرائے پہ لیا 30 روپے مہینے کا. میں اور میرے دوست شاہد میر, ایک اور ساتھی شاہد میر بہت مشہور شاعر ہیں, تو 10-10 روپے پر ہیڈ ہمارے حصے میں آ گئے. اس طرح 40 روپے, اور اس کے علاوہ نہ ہمیں چائے پینے کا شوق تھا, نہ سگریٹ, اور کچھ بھی نہیں. اور بیمار ہم ہوتے نہیں تھے, کیونکہ بیماری یہ سوچتی ہوگی کہ اگر ہم ان کے پاس چلے گئے تو یہ علاج کہاں سے کریں گے. تو کوئی بیماری ہمارے پاس مشکل, یعنی 40-50 سال تک تو مجھے یہی معلوم نہیں چل پایا کہ ہاسپٹل میں کیا ہوتا ہے, ڈاکٹر کہاں بیٹھتے ہیں, سورج یعنی سوئی کیسے لگتی ہے. تو وہ اس طرح سے کچھ بھی کھاتے پیتے رہتے تھے. جوانی کا زمانہ تھا اور اچھا خاصے. تو وہاں جانے کے بعد کچھ پیسے گھر والوں نے 10-20 روپے بھیجنے کی ذمہ داری لے لی تھی, باقی ہمیں کرنا تھا. اس زمانے میں ایک دلچسپ بات یہ ہوئی کہ ہمارے گھر کے نزدیک ہی ایک بھوپال کوچنگ انسٹیٹیوٹ کے نام سے پرائیویٹ بچوں کی تعلیم کے لیے سینٹر قائم, عصمت میاں نے ان کو کھول لیا. وہ میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ سروج سے آئے ہیں, آپ ہمارے تین زبانیں پڑھا دیا کیجئے ہائر سیکنڈری کے بچوں کو, پرائیویٹ جو بچے ہیں, عربی, فارسی اور اردو. ہم آپ کو ہر زبان کے ہر مضمون کے 10 روپے دیں گے, تو 30 روپے مہینہ آپ کو ملے. اب ہماری تو ایک لاٹھی نکل آئی, اتنا خوشی ہوئی کہ بھئی یہ تو مسئلے حل ہو گئے, 30 روپے مہینہ. تو ہم نے کہا بالکل. اور یہ بھی ہم نے, ہمارا کالج بہت دور تھا, حمیدیہ کالج میں داخلہ تھا, 3-4 کلومیٹر تھا, جس کو ہم کبھی کبھی بس کا کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے پیدل ہی طے کر لیتے تھے. اور وہ دن اس لیے اچھا ہوتا تھا کہ صبح ہی نکل گئے, کتاب ہاتھ میں لی, پڑھتے ہوئے پہنچ گئے آرام سے. تو اس طرح بھی ہوتا تھا. تو وہ ہم نے ان سے کہا ٹھیک ہے, تو اس میں پڑھانا شروع کیا. میں نے پہلے دن اردو پڑھائی آرام سے. اچھا, جب اندر گیا اس کمرے میں, ایک کمرہ تھا چھوٹا سا, انسٹیٹیوٹ کیا تھا, تو اس میں داخل ہوتے ہی بائیں ہاتھ پر ایک ٹوٹی ہوئی کرسی تھی, ایک اس سے زیادہ شکستہ میز تھی, اور نیچے کچھ ایک فرش نما چٹائی ٹائپ کی چیز بچھی تھی. اس میں 15-20 لڑکے لڑکیاں بیٹھے تھے جو ہائر سیکنڈری کے اسٹوڈنٹ تھے. ان میں زیادہ تر لڑکیاں تو نقاب والی تھیں. تو ہم نے پہلے دن ان سے تعارف ہوا, عصمت میاں نے تعارف کیا, وہ چلے گئے. تو میں نے پہلے دن اردو پڑھائی, پھر دوسرے دن وہ فارسی. اب تیسرے دن جب تعارف ہوا اور عربی پڑھانے کا ذکر آیا, تو عربی میں اس زمانے میں 2 کتابیں تھیں. میں نے عربی لے کر ہی ہائر سیکنڈری کیا تھا. ایک القراۃ الراشدہ اور ایک عربک کورس. القراۃ الراشدہ تو نثر کی تھی, اور عربک کورس شاعری کی کتاب تھی. اس میں نہ اعراب تھے, اور بغیر اعراب کی کتاب تھی, اور شاعری کی تھی. تو وہ ہم نے پڑھی تھی, بس جیسی پڑھی تھی وہ سب وہ پڑھ لی تھی اس کو. تو وہ ہم نے جب پڑھانا شروع کیا تو تعارف کے اندر معلوم ہوا کہ اس میں 5 ایسی لڑکیاں ہیں جو طیبہ بی کے مدرسے سے پڑھ کے آئی ہیں. اچھا, طیبہ بی کا مدرسہ بھوپال میں ترجمے والی مسجد میں بہت مشہور مدرسہ ہے. وہاں پڑھنے والے بچوں کا مطلب ہے کہ وہ عربی جانتے ہیں. اچھا, اور خوب عربی جانتے ہیں. نتیجہ یہ کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ 5 وہاں کی ہیں, تو اس کا مطلب عربی جانتی ہیں, اور جانتی بھی تھیں. تو میں ڈر گیا. میں نے کہا بھائی یہ تو یعنی یہ کہ ہماری عزت, تو ان کو کیسے پڑھائیں گے. بڑی فکر ہوئی. تو ہم نے عصمت میاں سے کہا کہ صاحب ایسا کیجئے کہ فارسی اردو میں پڑھا دیتا ہوں, عربی کسی اور کو دے دیجیے آپ. تو کہہ لگے نہیں, کسی ایک ہی شخص کو ہم دیں گے, چاہے سارے مضامین. ایک آدمی 10 روپے میں ذرا اتنا آسانی سے نہیں ملتا ہے, یا تو آپ سب پڑھائیں یا کچھ نہ پڑھائیں. تو پھر ہم نے وہ کتاب جو ہے عرب کورس لے کر ہم پہنچے ایک مدرسے کے مولوی صاحب کے پاس, اور ہم نے ان سے کہا کہ صاحب عربی پڑھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں پڑھیے. میں نے فلاں کتاب لے آئیے, فلاں وقت آ جائیے. تو میں نے کہا میں تو یہ کتاب پڑھنا چاہتا ہوں. تو وہ کہنے لگے آپ کیا مجھ سے مذاق کرنے آئے؟ بھائی یہ کتاب تو پڑھے لکھے عربی داں بھی اس کو مشکل سے پڑھتے ہیں, شاعری ہے بھائی. تو میں نے ان کو بتایا کہ میری ایک مجبوری ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, اور یہ ٹیوشن ہے. اگر میں نے یہ نہیں پڑھایا تو میری ٹیوشن ختم ہو جائے گی. صحیح. میں 10 روپے آپ کو دیا کروں گا, 20 مجھے بچ جائیں گے, آپ اس کو مجھے پڑھا دیا کیجیے. وہ انہوں نے بڑے خوش ہوئے, ماننے لگے. تو جس دن وہ ہمیں پڑھاتے اس دن ہم بچوں کو پڑھا دیتے.
अच्छा वो एराब लगवाते, नीचे तर्जुमा लिखवाते, सारे काम वो करते थे। और उसके बाद फिर हम आके अब जब हम कुर्सी पे बैठे तो एक नई सूरत हाल पैदा हो गई कि जब तालिब इल्म वो चूँकि नीचे पूरी किताब का जो अंदरून था, अंदरून हिस्सा वो अजीब गरीब हो गया था, एराब लगे हुए थे, तर्जुमा लिखा था। जब कोई खड़ा होता तो मैं किताब बंद करता, जब कोई अंदर से बाहर आता तो किताब बंद करता ताकि वो नजर तो ना आए। किताब, ताकि ये ना हो मालूम लोग ये ना सोचेंगे तो किसी से पढ़ के पढ़ा रहे हैं। तो मैं बहुत परेशान, किताब को मजाक का खैर सूरत हाल, किताब बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कोई खड़ा ना हो और अंदर से बाहर। तो मुझे बड़ी परेशानी हुई। तो मैंने उनसे जाकर कहा कि जनाब अली आप मुझे एक हफ़्ते में सब पढ़ा दीजिए, एक हफ़्ते में सब पढ़ा दीजिए और मैं आपको पूरा पेमेंट कर दूंगा। मैं और बात बता दी मैंने। तो उन्होंने जनाब मुझे एक हफ़्ते में पढ़ा दिया और मैंने रात दिन जाग के वो पूरा रट लिया। और उसके बाद फिर दूसरी 8 आने की किताब ख़रीदी नई, और वहाँ बैठकर सर उठाकर सीना तान कर किताब खोलकर हमने पढ़ाना शुरू किया कि अब कोई आए और देखे कि हम अरबुक कोर्स बग़ैर एराब के, बग़ैर तर्जुमे के पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, ये नहीं, इस तरह पढ़ाया। इसकी एक छोटी सी एक बात, एक जो आखिरी टच है वो ये है, हम चले आए दिल्ली। ये 15-20 साल के बाद एक लड़की हमें भोपाल में मिली, दौड़ी हुई आई और कहा कि सर आपसे मुलाकात ही नहीं हुई, इतना अरसा हो गया और आपने इतने अच्छे अंदाज में अरबी पढ़ाई थी। तो मुझे दिलचस्पी पैदा हो गई और मैंने उस पर फिर MA किया और PhD भी कर लिया और आज मैं लेक्चरर हूँ। तो बड़ी खुशी हुई। तो मैंने उससे कहा कि अब तुम मुझे अरबी पढ़ा दो। मैंने सर आप मजाक कर रहे हैं, आपने जिस अंदाज से अरबी पढ़ाई। तो मैंने कहा मुझे अरबी ना जब आती थी ना अब आती और मेरी अरबी जो तुम्हें जो पढ़ाई थी, जो मेरी ज़रूरत थी, एक मजबूरी थी और मैंने उसको कसर। वो कहने लगी अगर आपको अरबी नहीं आती तो पूरे भोपाल में किसी को अरबी नहीं आती। नाजरीन अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कीमती, मुनफरिद, बामानी और रंगारंग यादों के साथ। तब तक अपने मेज़बान मुईद रशीदी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए DD उर्दू, एक चैनल एक तहरीक। यादें माज़ी है या कोई रोशनियों का सफ़र, सिलसिला दर सिलसिला है आरज़ुओं का सफ़र। कितने मौसम आए, ठहरे और पुकारे चल दिए, छोड़ कर तन्हा हमें किसके सहारे चल दिए। कह कहो का आंसुओं का, आरज़ुओं का हिसाब मांगता है वक्त हमसे, गुज़रे लम्हों का हिसाब मांगता है वक्त हमसे, गुज़रे लम्हों